डक्की भाई केस की तफ्तीश करने वाले या डक्की भाई को गिरफ्तार करने वाले एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए मुअत्तल हो गए। जहाँ तक डक्की भाई का सवाल है, उस बारे में ये तासुर उभर रहा है कि शायद सरफराज चौधरी साहब को डक्की भाई पे सख्त हाथ डालने की वजह से तब्दील किया गया। डक्की भाई का मुकदमा एक मिसाल, एक बुनियाद के तौर पे पेश किया जा सकता है, लेकिन सरफराज चौधरी के तबादले की वजह इट वॉज जस्ट एंटी क्लॉकवाइज। इन तीनों ने आखिरी राउंड को सबसे पहले खेलने की कोशिश की। गोगी भट्ट साहब आए, पेश हुए, जीआईटी में सीसीपीओ साहब से मिले, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से मिले और उसके बाद जीआईटी ने उन्हें गुनाहगार डिक्लेयर किया। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। गोगी भट्ट ने मुझे वो कहानी अंदर की सुनाई, ये नाजरीन की इन्फॉर्मेशन की वो बात बता रहा हूँ जो बहुत कम लोगों तक पहुंची है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं कही। उनका ये कहना था गोगी भट्ट का कि मेरा बदतरीन मुखालिफ डीएसपी कहता है ये शख्स हम पे कातलाना हमले में शामिल है। मैंने कहा इसका सबूत? कहता है इसका सबूत एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए की मुअत्तली से क्या डक्की भाई केस पर कोई फर्क पड़ेगा, या डक्की भाई केस की वजह से एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज को तब्दील किया गया है। नमूदो नुमाइश करने वाले टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि नॉन फाइलर्स हैं और वो शादियों में धड़ाधड़ पैसे लुटाते हैं, एनसीसीआईए के बाद अब एक और इदारा एक्टिव हो गया है और वो उनके पीछे है। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, सबसे पहली स्टोरी डक्की भाई केस के हवाले से। हमने देखा कि उसका अम्ब्रेला फैलता चला गया, बहुत से लोग शामिल तफ्तीश हुए, बहुत से लोगों को नोटिस हुए, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो गिरफ्त में आ गए और इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। उसके बाद अब चौधरी सरफराज साहब जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे एनसीसीआईए के, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। क्या जुआ माफिया इतना ताकतवर है या फिर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उनका ऐसा ट्रांसफर करना पड़ा, या रूटीन मैटर है? तारिक साहब, ये जो हमारे नाजरीन हैं उनको अगर हमारे पिछले दोनों शोज़ याद हों तो हमने ये जुमला कहा था कि ये जो एकदम उबाल आता है ना, ये उतनी ही तेज़ी से तनज़ुली की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब जैसे हाइप मिली थी, हाइप खत्म, उसी बतदरीज ही वो नीचे आ गया। हुआ क्या कि जब डक्की भाई, इससे पहले रजब भट्ट पे इसी तरह का मामला आया था, लेकिन उससे भी पहले जब 2.5-3 माह कबल एनसीसीआईए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पे सामने आई तो इसके सरबराह थे सरफराज चौधरी साहब। जी, वो पुराने एफआईए ऑफिसर हैं। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये मामला जिस तरह सीटीडी के हवाले से था मसला, कि उनकी भी स्पीड बहुत तेज़ थी, लेकिन जराइम की रोकथाम जो है ना, वो भले सोशल क्राइम हो या जनरल जराइम, वो होती है लंबी दौड़ कि पहले फेज़ में आपको आहिस्ता चलना होता है। एक राउंड अपने मुकाबले, सेकंड राउंड में आप थोड़े तेज़ हो गए, थर्ड में और तेज़, और आखिरी राउंड जो फाइनल राउंड होता है तो उसमें स्पीड पकड़ी जाती है। इट वॉज जस्ट एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों इदारे सीटीडी और एनसीसीआईए, और अब तीसरी बन गई पैरा फोर्स, इन तीनों ने आखिरी राउंड को सबसे पहले खेलने की कोशिश की। यानी स्पीड तेज रखी इन्होंने। स्पीड तेज रखी तो कुछ तो डगमगा कर लड़खड़ा कर गिर गए, और कुछ जो है ना पिच पे अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं। आपको ये जो इदारे हैं ना, इदारे, इनकी कामयाबी के लिए ओपनर जो है वो बहुत जज्बाती नहीं चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, वो टिप टिप करने वाला होना चाहिए कि विकेट सेफ करे, सिक्योर करे। ये 2-3 इदारे जिनकी मैंने मिसाल दी नहीं बने, एक वफाक का है, 2 सूबे के। इन तीनों इदारों ने जो लास्ट राउंड था, जो विनिंग हो सकता था, उसको सबसे पहले अपना लिया, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो मतलूबा मकासद हम हासिल नहीं कर पाए, ना कर पा रहे हैं, और ना कहीं मुझे मुस्तकबिल करीब में उम्मीद दिखाई दे रही है। क्यों है ऐसा? रजब भट्ट को नोटिस गया था, रजब भट्ट पेश हो गए, उन्होंने समहाउ कोई अपना एक्सक्यूज़ दिया, माजरत कर ली, माफ़ी मांग ली, अगरचे उनके ख़िलाफ़ जो है वो जामिया नईमिया का फतवा भी मौजूद था। डक्की भाई का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। डक्की भाई पे जो ये कहा जा रहा था कि 2 रोज़ का, 4 रोज़ का, 5, 6, 7 रोज़ का रिमांड मैक्सिमम होगा और वो जुडिशल हो जाएंगे, फिर जल्दी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन सारे गेस हमारे सब तज्ज़ियाकारों के भी
قانون دانوں کو اس بھی. کی وجہ نا کہ پہلے کورٹ نے 2 دن کا صرف ریمانڈ دیا، جو کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر ان کو ریمانڈ نہیں ملے گا. درست ہے. پھر 4 کا ہوا، پھر 5 کا ہوا، پھر 2 کا، پھر 3 کا، 17 دن کا یہ سے زیادہ بڑھتا کا رہا. ریمانڈ لے گئے. اب وہ جوڈیشل ہوئے ہیں. اس دوران اس NCCIA کے سربراہ سرفراز چودھری، سربراہ ایڈیشنل ڈائریکٹر نہ آپ کہیں، وہ سربراہ تھے کلی خود مختار سربراہ. جو چاہا، جیسا چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا انہوں نے کر دکھایا. مطلب ڈائریکٹر کے ہوتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر سربراہ تھے. یہ بڑی جملے میں آپ نے بڑی بات کر دی. بس آپ یہ دیکھیں کہ وہ سربراہ تھے، اور سربراہ کے بعد یہ لگتا تھا کہ شاید ان کے اور وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں ان کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، وہی ہیں سب کچھ، آل ان آل جسے کہتے ہیں انگلش میں. ڈکی بھائی کے کیس میں انہوں نے یہ پروو بھی کیا کہ میں ہی ہوں. پھر سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ، الیکٹرانک پرنٹ دونوں پہ جو کچھ انٹرویوز کی شکل میں، ان کی گفتگو کی شکل میں، اور ایک انہوں نے انڈیپینڈنٹ ایپ بنائی، اس صورت میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے چیلنج نہیں کر سکتا. اور زیادہ بڑی مثال کہ ان کے تبادلے کے احکامات کے باوجود بھی وہ گروپ فعال ہے، واٹس ایپ گروپ جو ہے فعال ہے، اور وہ خود بھی اس میں فعال ہیں. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کام کا آغاز کیا وہ کام تو بہترین کر رہے تھے، مطلب لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروائی ہو رہی تھی ڈکی بھائی کے خلاف یا اس تمام ایک گروپ کے خلاف جو ٹک ٹاکرز کا ہے، لوگ بھی چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کاروائی اگر غلط کام کیا تو. مجھے ان کی خدمات کا اعتراف ہے، اس سے انحراف، اس پہ تنقید نہیں ہے، لیکن اس بات پہ اختلاف ہے مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ جو گروپ میں جو کچھ ڈالا جاتا تھا وہ اگر رینڈملی پبلک ہو تو اور بات ہے، وہ پسند کی چیزیں ڈلتی تھیں. اصل میں یہ جو روش چل پڑی ہے نا کہ جو میرا کتا ہے وہ کتا ہے، اور جو آپ کا ہے وہ ٹومی ہے. کیوں؟ اسے بھی کتا کہے نا. یعنی پسند ناپسند چل رہی تھی، پسند ناپسند چل رہی تھی. اس میں گروپ میں وہی چیز ڈالی جاتی تھی جو پروموٹ کر رہی ہوتی تھی NCCIA کو. اب NCCIA کا اعتراض کیا ہے؟ NCCIA پہ اعتراض پبلک نے یہ کیا کہ یہ NCCIA بطور ادارہ، بطور ایجنسی ورک نہیں کر رہی، یہ بطور پروموشنل ایکٹیویٹی، پروموشنل وکٹ، پروموشنل پلیٹ فارم آف دا سرفراز چودھری. تو اس سے دوسرے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی FIA کے اندر ہی اختلاف شروع ہوئے آپ کہتے ہیں اس وجہ سے. FIA کے اندر، پبلک میں بھی جو لوگ، آپ یہ دیکھیں، آپ نے جو گروپ فارم کیا اس میں گروپ ایڈمن آپ خود ہیں، اور آپ کسی کو کچھ بھی کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. ہم نے پچھلے اس میں کہا تھا کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. بھئی سارا باغ ڈور تو آپ کے ہاتھ میں، اختیار آپ کا ہے. نہیں، اس سے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنانا ان کی بڑی غلطی تسلیم کر لیا گیا. یہ واٹس ایپ گروپ ان کے خلاف استعمال ہو گیا. اچھا، ڈکی بھائی کے کیس پر کیا اثر پڑے گا اس ٹرانسفر سے؟ یہ تو ظاہر ہے روٹین میں چلتے رہتے ہیں. ہاں، یہ اہم بات ہے. یہ کہا گیا ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ کہ ڈکی بھائی کو گرفتار کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا. ہاں، یہ تو ایک کیمپین چل گئی کہ ڈکی بھائی سے جوڑ دیا گیا انہیں. ڈکی بھائی کا مقدمہ ایک مثال، ایک بنیاد کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن سرفراز چودھری کے تبادلے کی وجہ ڈکی بھائی نہیں ہے، میرا نہیں خیال. ڈکی بھائی کا کیس جو ہے وہ ان کے کریڈٹ میں، وہ یہ سمجھتے ہیں، سرفراز چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کریڈٹ کا ایک بنیادی اساس جو ہے وہ ڈکی بھائی کی گرفتاری ہے، کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، ڈکی بھائی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. ان کے ساتھ ریکوری کے معاملات چل رہے تھے، جو ان کے اثاثے منجمد کیے، اکاؤنٹس فریز ہوئے بیرون ملک، پاکستان میں نہیں. اچھا، سرفراز چودھری صاحب کی ہے، NCCIA کی، دونوں معنوں میں. ایک اور بات آپ دیکھیں کہ اختیارات اس حد تک مل گئے ان کو. ہم نے چیلنج کیا تھا ان کے اختیارات کو، یہ اختیارات جو ہے نا وہ مینشن ہونے چاہیے کیا کیا ہے. تو انہوں نے اختیار ایسے رکھے جو وزارت داخلہ کا اپنا اختیار تھا کہ اکاؤنٹس فریز کر دے، اثاثے منجمد کر دے، بیرون ملک اکاؤنٹس کا پتہ کر لے، منی لانڈرنگ کی تحقیقات، منی لانڈرنگ، وہ بھی انہوں نے بڑے آزادانہ حیثیت میں کی، اپنے تئیں کی. نہ سیکٹری داخلہ سے پوچھا وفاق نے، وزارت داخلہ کا کوئی نوٹیفیکیشن آیا، نہ ایون وفاقی وزیر داخلہ. نہیں، اگر ایک وزارت داخلہ NCCIA کو اسٹرینتھن کر رہی ہے تو اس میں ایک ڈائریکٹر کو تو نہیں کر رہی نا، وہ تو NCCIA کو کر رہی ہے. جب ادارے جو ہے نا، وہ میں بڑے محتاط جملہ کہہ رہا ہوں، ادارے، ایجنسیز، فرمز، بڑی کمپنیز
وہ شخصی بنیاد پہ چلانی جائے, شخصی بنیاد پہ. اٹ واز دا پرسنالٹی بیسڈ ایجنسی جس نے NCCIA کو اتنا مستحکم مضبوط جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کیا جتنا سرفراز چودھری کو کیا. تو لا محالہ اس طرح کی شکایات, الزامات, انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جب یہ اٹھا تو وہ اعلیٰ حکام, افسران, بالخصوص میرا خیال یہ ہے کہ جو اس سائبر کرائم ونگ ہے, حشمت کمال صاحب وہ بڑے اپرائٹ آفیسر, بڑے کمال کے آدمی ہیں. ان کا نام ہی حشمت کمال. ان کے والد صاحب کمال شاہ صاحب, سید کمال شاہ صاحب, ان کے ساتھ بڑا عرصہ ہمارا تعلق رہا. بڑے زبردست آدمی ہیں, وہ IG رہے 2-3 صوبوں میں. وہ بالکل اس میں بامسمہ ہے, کمال ہے. حشمت کمال جو ہیں ان میں حشمت بھی ہے اور عروج کمال ہے. ان کے ساتھی دوست جو ان سے مل کے آتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ حشمت صاحب خوش نہیں ہیں اس کارکردگی سے جو تشہیری بیسڈ ہے. یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ حشمت کمال صاحب ڈائریکٹر ہیں اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ان کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے نا. ظاہر ایک پالیسی بنی تھی کہ اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگ گئی, ایسا نہیں تھا؟ میں آپ کو کئی ایسے گارڈ, ایسے PA, ایسے کلرک, اسسٹنٹ بتا سکتا ہوں جو اپنے باس سے کہیں زیادہ طاقتور تھے. ایک پنجابی کا لفظ ہے ویر جانا. کئی ماتحت اپنے اعلیٰ افسر کے سامنے ویر جاتے ہیں جس کی عمر بہت کم ہوتی ہے نا. مدت ملازمت, عمر سے مراد مدت ملازمت, عرصہ تعیناتی وہ بہت کم تھا اگرچہ اس ایجنسی کے ہیڈ کے طور پہ سرفراز صاحب کا, لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا, اپنے اختیارات کا لوہا منوایا. ہاں بالکل. لیکن وہ تیز بھاگے تھے تو جلدی گر بھی گئے. اس لیے یہ بات کہنا کہ جی ان کی کوئی مخاصمت سی اپنے افسر سے, کوئی اختلاف تھا, یہ اور بات ہے. وہ تو ہر میں ادارے تو میں حالات جو دکھائی دے رہے ہیں بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو اپنے اعلیٰ افسران کا شیلٹر حاصل ہوتا, ان کی سرپرستی, ان کی نگرانی حاصل ہوتی, ان کا تعلق اچھا ہوتا تو وہ اتنی جلدی نہ جاتے سرفراز صاحب. بادی نظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہی افسران کے ساتھ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں رکھ پائے. لیکن ایک چیز بہت زبردست ہے جو قابل تعریف بھی ہے اور قابل تنقید بھی وہی بنی ہے, قابل تنقید بھی وہی ہے. کیا ہے کہ انہوں نے میڈیا, بالخصوص سوشل میڈیا جو ہے اس کے انفلوئنسر سے, میڈیا انفلوئنسر جو تھے ان سے بڑے اچھے تعلقات قائم کیے. ہر روز آپ کوئی چینل آن کریں, کوئی واٹس ایپ گروپ دیکھیں, ہر طرف سرفراز چودھری, سرفراز چودھری. اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مطلب انہوں نے کاروائیاں کی ہیں تو اس وجہ سے شاید. ہاں ٹھیک ہے. ابھی یہ تو ایک الگ چیپٹر ہو گیا, اس پہ ہم نے بڑی تفصیلی بات کر لی. اب یہ بتائیں کہ ڈکی بھائی کیس کا کیا بنے گا؟ رجب بٹ آئیں گے کیا, اقرا کنول اسٹرالوجی, مدثر حسین, حسنین اور جتنے لوگ جو ہے وہ ان کو نوٹسز جاری کیے تھے, اس میں مدثر کو اریسٹ بھی کیا, انس کو کیا, تو کیا ان سے کچھ برآمد بھی ہوگا؟ کوئی یہ کیس آگے بھی چل پائے گا؟ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے NCCI کر رہی ہے نا. ایک بات تاثر, پرسیپشن, ساکھ کی دنیا ہے نا, یہ ابھرا ہے تبادلے کے احکامات کے بعد. 2 باتیں تھیں نا, ایک تو کہا معطل کیا گیا, انہوں نے وضاحت خود کر دی اسی گروپ میں, ابھی تک وہ گروپ میں فعال ہیں, انہوں نے وضاحت سرفراز صاحب نے کر دی کہ مجھے معطل نہیں کیا گیا, میں جو ہے نا اسلام آباد ٹرانسفر ہوا, ہیڈ آفس جو ہے ہیڈ کوارٹر ٹرانسفر ہوا ہوں اور 6 ماہ کی رخصت پہ جا رہا ہوں. وہ رخصت ان کی منظور ابھی تک نہیں ہوئی میری اطلاع کے مطابق, ان کی ایکس پاکستان لیو کوئی اب پوری نہیں ہوئی. لیکن جہاں تک ڈکی بھائی کا سوال ہے, اس بارے میں یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید سرفراز چودھری صاحب کو ڈکی بھائی پہ سخت ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے تبدیل کیا گیا. یہ کیس, میں مقدمے کی بات کر رہا ہوں, ایز فار ایز ڈکی بھائی کیس از کنسرن, اس کیس میں یہ بات کا پریویل کر جانا درست یا غلط, دونوں صورتوں میں کہہ رہا ہوں, یہ پریویل کر جانا ڈکی بھائی کو فائدہ دے رہا ہے. کہا جا رہا ہے تبصرہ, تجزیہ, کہ ڈکی بھائی کے ساتھ جو ٹکر لے گا وہ اسلام آباد جائے گا یا ٹرانسفر ہوگا, وہ جو بھی جائے گا. اچھا, ایک اور پیرالل چیز چل رہی ہے. ظاہر ہے ڈکی بھائی کے حواریوں نے یا ان کے سپورٹرز نے یا ان کے فینز نے یہ بات اڑا دی کہ جی ایک جملہ لکھ دیا نا, وہ جملے کی گیم ہوتی ہے کہ ڈکی بھائی کیس کی تفتیش کرنے والے یا ڈکی بھائی کو گرفتار کرنے والے ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI معطل ہو گئے. یہ جملہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا جو کہ سراسر غلط ہے. اچھا, بالکل اسی سمت میں اسی جگہ پہ ایک اور کیس چل رہا تھا کہ جس میں وکلا کے ساتھ کوئی مڈ بھیڑ ہوئی تھی اور کچھ ایڈوکیٹس تھے
کہ جن کا کیس ہوا, جن پہ FIR ہوئی اور وہ سارا معاملہ, تو پھر وہ عدالت میں چلے گئے وکلا, ایک رٹ چل رہی تھی. تو اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے وکلا نے 10 کلو گلاب جامن یعنی مٹھائی جو ہے وہ تقسیم کی ان کے ٹرانسفر پہ. بات تو یہ ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا ہو. میرا نہیں خیال کہ کسی کے تبادلے پہ, کسی کی تعیناتی پہ, کسی کی معطلی پہ, کسی کی برخاستگی پہ ایون اس طرح کے خوشی کا اظہار جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ ایک رائیول گروپ تھا اور وکلا نے طلب بھی, آپ کو پتا عدالت میں طلب بھی کروا لیا تھا NCCIA کو, کئی کیسوں میں وکلا پیش ہونے شروع ہو گئے. تو یہ الٹیمیٹلی مخالفت تو ہوتی ہے, اس میں جیلسی کا عنصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تاثر تو بالکل رد کیا جائے, جیسے آپ نے کہا کہ ڈکی بھائی کے کیس کی وجہ سے کوئی ٹرانسفر نہیں ہوا, کچھ ایسا نہیں ہے. اور نہ اور وکلا یہ تاثر دے رہے ہیں, جیسے سوشل میڈیا پہ ڈکی بھائی کے فینز نے یہ تاثر دیا کیونکہ ڈکی بھائی کو ہاتھ ڈالا تھا تو اس لیے سرفراز چودھری صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا, یہ تاثر دیا. دوسری جانب وکلا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے ٹرانسفر ہوا تو اس لیے مٹھائی تقسیم کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کروا دیا, حالانکہ دونوں باتیں نہیں ہیں. ایسا تاثر غلط ہے. ہاں, لیکن ایک بات بڑی صحیح ہے کہ یہ کو انسائڈ ہو گیا. ہاں صحیح, کو انسائڈ, یہ تبادلہ ہونا تھا. افسران دیکھیں آنکھیں موند کے نہیں بیٹھا جا سکتا. ایک بندے کو کوئی دکھائی دے رہا ہے اعلیٰ افسر جو ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں, ریکمنڈیشن تو کر سکتا ہے, اپنی سفارشات تو بھیج سکتا ہے اوپر وزارت کو کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ ثبوت بھی میسر تھے, وہ سارے اکٹھے کر کے مخالفین نے یا محکمے کے اعلیٰ افسروں نے ایک بم پھاڑ دیا, ان کے اوپر مار دیا. کیونکہ ڈیورنگ انکوائری, ایک بڑے کیس کی انکوائری کے دوران ٹرانسفر ہو گیا. تو اب جو ڈکی بھائی کا کیس ہے, ڈکی بھائی کا کیس سرفراز چودھری کے جانے سے کمزور پڑا ہے, جو بات ماننے والی ہے. آنے والا تفتیشی افسر, ویسے حشمت ریاض تو وہی ہیں ابھی جو آئیو ہیں, لیکن آنے والا جو سربراہ ہے, نیا سربراہ جن کا چارج ہے, وہ نیا سربراہ جو آئے گا وہ اس پہ محتاط قدم رکھے گا, ایکشن محتاط ہوں گے. ڈکی بھائی کے کیس کی کوک سے جو نئے کیسوں نے جنم لیا, جن کا آپ نے تذکرہ کیا, مدثر حسن پکڑا گیا, وہ ایک بچہ چھوٹا تھا, اس کے خلاف کارروائی. ایک سسٹالوجی کو نوٹسز, انہوں نے میڈیکل بنیادوں پہ رخصت لے لی. رجب بٹ کو اسی تناظر میں سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے انفلوئنسرز کو جس طرح گرفت میں سرفراز چودھری کے دور میں لایا گیا تھا, میرا خیال ہے وہ گرفت اب ڈھیلی پڑ جائے گی. ایک بات. دوسری بات, ڈکی بھائی بادی نظر میں ڈکی بھائی جلد ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے. دو باتیں. تیسری بات, لوگ سرفراز چودھری صاحب کے دور کے مختلف کیسز کو اٹھا کے اکھاڑ کے اثروں زندہ کر کے مختلف الزامات کی بارش کریں گے. دیکھ رہا ہوں جو چیز آنے والے مستقبل قریب میں, انہی ماہ میں, 1-2 ماہ میں پھر ایک نیا کیس جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ درخواستیں شروع ہو جائیں گی سرفراز چودھری صاحب کے خلاف. بہت سے لوگوں کی, وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, درخواستیں تحریر ہو رہی ہیں. وہ کیوں ہوں گی؟ وہ اس لیے ہوں گی کہ یہ لوگ کئی انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے مواقع ملیں. جب مواقع ملتے ہیں تب وہ اپنی درخواستیں جو ہیں وہ جو انہوں نے جیب میں رکھی ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ لوگ جو ہے نا بڑے ذہین ہوتے ہیں, خاص کر قانون دان, وہ انہیں کو جب پتھر مارتے ہیں نا تو پتھر اٹھا کے واپس نہیں مارتے اسی وقت کہ یہ طاقت میں اختیار میں ہے, وہ پتھر جیب میں رکھ لیتے ہیں. اور جب وہ رجیم چینج ہوتا ہے, وہ بندہ جاتا ہے, تو پتھر سارے نکال کے دوبارہ برسانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ان پہ سرفراز چودھری پہ نئے پتھر برسائے جائیں گے جو لوگوں نے رکھے ہوئے تھے, وہ اب برسیں گے. تو یہ خاصا عجیب قسم کا گنجرک معاملہ ہوگا. اور اس پہ قانون دانوں کی آپ نے مثال دی, جن کے خلاف نوٹسز جاری ہوئے تھے, جن سے جواب طلبی کی گئی تھی, جو بیرون ملک جا چکے تھے, وہ بغلے میں جا رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں. اور سب سے زیادہ انفلوئنسرز بہت خوش ہیں. وہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے دشمن زیر کر لیا, اب ہم کھل کھیلیں گے. اب وہ کھل کیسے کھیلیں گے یا کھل کر کیسے کھیلیں گے, اس کا وقت بتائے گا کہ یہ رجب بٹ پاکستان آتے کہ نہیں آتے. ان جیسے اور جو لوگ باہر چلے گئے تھے, ان کا کیا بنتا ہے سسٹالوجی کا نوٹس سے. وہ 1-1.5 ماہ کی مہلت لی تھی. اب یہ 1-1.5 ماہ کی مہلت انہوں نے میڈیکل بنیاد پہ لی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی, نہیں پیش ہو سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ فورس ہی کر رہے تھے کہ معاملہ ختم ہونے والا ہے, تو لیٹ ہم گو, سرفراز صاحب جائیں گے پھر ہم دیکھ لیں گے. نہیں, میرے خیال میں ان کو یہ نہیں پتا تھا, کیونکہ ابھی ان کے اقرا کنول کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو انہوں نے مجبوری تھی, وہ شی واز پریگننٹ. اچھا, اب وہ پیش ہو جائیں گے. اچھا, اس میں تو یہ تاثر تو بالکل رد ہے. NCCIA کاروائی کرتی رہے گی, یقیناً کرتی رہے گی, آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے.
اور چونکہ این سی سی اے نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اس کو انشاءاللہ منطقی انجام تک ضرور پہنچائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو این سی سی آئی اے کی بات ہوگی سر، ایف بی آر بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور ایف بی آر نے واضح طور پر انفلوئنسرز کو کہہ دیا ہے کہ جناب 30 ستمبر تک اپنی ریٹرن فائلز اگر آپ جمع نہیں کرواتے تو اس کے بعد کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. یعنی یہ جو لمبے ویگو ڈالے لے کے پھرتے ہیں، یہ بڑی گاڑیوں والے، شادیوں پہ پیسے لٹانے والے، چمک دمک دکھانے والے ٹک ٹاکرز، انفلوئنسرز، یہ بھی خبر آ گئی ہے. دیکھیں این سی سی آئی اے کا کوئی فائدہ ہوا کوئی نقصان ہوا یہ اپنی جگہ پہ، تیز چلے ہاں، گر گئے یہ بھی بات اور ہے. تھک جاتا ہے نا آدمی، اگر پہلے راؤنڈ میں تیز چل پڑے تو آخری راؤنڈ میں جیتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، لمبے راؤنڈ کی گیم. ایک فائدہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پتہ لگ گیا کہ کئی ٹک ٹاکر انفلوئنسر یہ بڑے دولت مند ہیں. ایک بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ کئی لوگ مجھے پتہ ایسے ہیں جنہوں نے 10-10 لاکھ ڈالر اور 15-15 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ ریٹرن کرنے کا مجدہ سنا دیا کہ ہم دینے کو تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے پیسے کما چکے ہیں. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ ان کے پاس پیسہ ہے. اب ایف بی آر کو یہ موقع مل گیا کہ وہ دیکھیں منی لانڈرنگ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا سے کما کے بھاگ گئے، ان سے ریکوری اپنی جگہ پہ. ایف بی آر کا تو مین پرپز ہی یہ ہے کہ فنانشل آسپیکٹ کا جائزہ لے کہ کوئی ہڈن کام کر رہا ہے. اس پہ تو ایف بی آر کے مختلف ایکٹس دفعات لگتی ہیں جن کے تحت وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ایف بی آر نے ایک کام کیا تھا پچھلے سال بڑا زبردست، ارب پتی کھرب پتی بڑے بڑے سٹیل مل کے مالک جو تھے ان پہ ہاتھ ڈالا تھا. 50-60 کروڑ کی ریکوریاں ہوئی تھی. 3-4 ماہ وہ اندر رہے تھے. مجھے کئی واقعات معلوم ہے. اب ایف بی آر کو جب یہ سمت دکھائی دی، رات اور ڈالا این سی سی آئی اے نے، اس راہ پہ ڈال دیا این سی سی آئی اے نے کہ یہ لوگ بھی بڑے امیر ہیں، ادھر بھی دیکھو. پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ سروسز پہ ٹیکس لگا دیں. وکلا قانون دان بیرسٹر جو بڑے بڑے ان سے پوچھیں ان کے اساس سے، ان کی آمدن لیں، ریٹرن فائل کریں. فائلر نان فائلر کا ایک عجیب طرح وہ تھا. پھر کہا ڈاکٹرز اتنا پیسہ کماتے ہیں دیتے کچھ نہیں گورنمنٹ کو، ان پہ شکنجا کسا. ان میڈیا انفلوئنسرز پہ ٹک ٹاکرز پہ ایف بی آر کا شکنجا آ گیا. اور آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک مدت معین تاریخ دے دی کہ سارے کام چھوڑ کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے آمدن کے ذریعے کیا ہیں. اب ایف بی آر بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے گی. ایف بی آر جو ہے نا اس سے لوگ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں. اس پہ تاجروں نے، چیمبرز نے، تاجروں بڑی ہڑتالیں آتی ہیں، بڑے اعتراض بھی یہ ٹیکس بہت لگاتی ہے، یہ وہ ہم پہ ناجائز ٹیکس لگاتی ہے. ابھی ایک اور بھی میں نے ایف بی آر کی رپورٹ پڑھی. اچھا، یہ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو طارق صاحب یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، یہ جو سرکاری اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں نا، شماریات، حساب کتاب، گوشوارے، اعداد و شمار، بڑے ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں ریکوری اماؤنٹ کو مائنس کر دیں، باقی اعداد و شمار مشکوک ہوتے ہیں، درست نہیں ہوتے. جو بھی ادارہ جاری کرے، ایف بی آر اسپیشلی، ایف بی آر بھی سارے نہیں، اسپیشلی پولیس، اسپیشلی آپ کا اپنا محکمہ ہے پولیس. کرائم فگر بالکل بے بنیاد، بالکل بے بنیاد جو جاری ہوتے ہیں پبلک کے لیے، حقائق پہ مبنی نہیں ہوتے. اس کا مطلب میں آپ کو پولیس کی مثال دے رہا ہوں. پولیس کی مثال یہ ہے کہ سسٹم کیا ہے کہ ہر ڈویژن نے ضلع کو بھیجنا ہے، ضلع نے وزارت داخلہ کو بھیجنا ہے. ڈسٹرکٹ کا کرائم جو ہے نا اس کی تیاری کی ذمہ داری لیگل ڈپارٹمنٹ پہ ہوتی ہے. ڈی ایس پی لیگل جہاں ہے وہاں ڈی ایس پی، چھوٹے ضلعوں میں جہاں ایس پی لیگل ہے وہاں سے اے آئی جی لیگل بھی ہیں. پنجاب کے دارالحکومت میں لاہور میں یہ فگرز سب سے اکٹھے کر کے اور وزارت داخلہ کو بھیجتے ہیں. جو یہ بھیجتے ہیں حکومت وہ جاری نہیں کرتی، یہ بھی ہڈن ہوتے ہیں، برکنگ ہوتی ہے اس میں. حکومت بھی وہ جاری نہیں کرتی، وہ کہتی ہے اس کو 50-60% کٹ لگاؤ، کم کرو، تاکہ سنگین وارداتیں کارکردگی دکھائی جا سکے. کس میں؟ ڈکیتی، چوری، قتل، اغوا برائے توان، بھتہ خوری، دہشت گردی کم کرتے ہیں. اشتہاری مجرموں کی فہرست کم کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں.
جو سنگین نوعیت کے ہیں ان میں کم جاری کرتے ہیں. یہ بڑی پکی بات ہے. اس لیے اعداد و شمار پہ یقین نہیں ہوتا. میرے پاس کس دن ہم پروگرام کریں گے اس پہ. پنجاب کے فگرز میرے پاس آ رہے ہیں سارے کے سارے تقریباً اکٹھے کیے ہیں میں نے, بڑی ریسرچ کی ہے. 2024-25 کا کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے نا, اس میں 40 سے 60% تک مقدمات چوری کیے گئے ہیں, مقدمات ڈالے ہی نہیں گئے. ایک اب مسئلہ رہ گیا ایف بی آر کیا کرتی ہے. ایف بی آر کی آپ نے ایک رپورٹ بتا دی, یہ ٹک ٹاکر پہ گرفت ہو رہی. جی. ایک اور اعداد و شمار میرے پاس آئے, اس میں ایک ایسا پیرا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ لاہور میں تقریباً 57,000 اور ان سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے تھوڑے سے, قریب 57,000 جولرز ہیں, جولی شاپ چھوٹی بڑی 57,000. لیکن آپ مانیں گے کہ 20,000 بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا, یعنی ایف بی آر کی فہرست کے مطابق 57,000 جیولرز لاہور میں ہیں لیکن 20,000 بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو جیولرز کو تو بڑے این او سی لینے پڑتے ہیں, رجسٹریشنز بڑی ہوتی ہیں 5-6 قسم کی. پولیس کے پاس بھی ہونی ہے, ایف بی آر میں بھی ہونی ہے, فنانس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہونی ہے. تو اگر ان کی رجسٹریشن نہیں ہے سر, سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ان کی رجسٹریشن نہیں ہے اور وہاں پہ خدا نہ کرے ڈکیتی ہو جاتی ہے تو پھر پولیس ان کا مقدمہ درج کرتے ہوئے ان سے رجسٹریشن کیوں نہیں طلب کرتی؟ مقدمہ درج, ایف آئی آر درج نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نان رجسٹرڈ جولر, یہ جولی شاپ جو ہے نا یہ نہایت سینسٹیو ہے. اسے تو حساس جو چیزیں ہیں نا, حساس امور جو ہیں ان میں فال کرنا چاہیے. ان کو یہ کہا جائے, پابند کیا جائے کہ پہلے تم جو ہے رجسٹریشن کراؤ اپنی, جو بھی پروسیس ہے جس پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے وہاں پہ ساری جگہ کرائیں, تھانے سے لے کے ایف بی آر تک ہر جگہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. 4-5 سٹیپس ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہر قسم کی فیسلٹی سے باہر رکھا جائے. حکومت کوئی کسی سہولت قریب میں نہ لائے. بالکل, یعنی اگر رجسٹریشن نہیں ہے تو وہاں پہ وابڈا کا کنیکشن یعنی لائٹ نہیں دی جائے, کوئی سیوک کنیکشن نہ دیں. ہاں بالکل. ان کے مکمل ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اور ان کی جو ایسوسیشن ہے جولرز کی, صرافہ بازار ایسوسیشن, ان کو چاہیے کہ اپنے پاس بھی ان کی رکنیت ممبرشپ ختم کر دیں. بھئی ایک سسٹم بنا ہے تو ہم اس سسٹم سے باہر کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ جیولرز اعتراض نہیں کریں گے کہ جہاں پر سوسائٹی ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوتی آپ بجلی لگا دیتے ہیں, آپ ان کو سیوک لائف دے دیتے ہیں ٹوٹل, تو پھر یہی بنیادی خرابی ہی ہے. یہی بنیادی خرابی ہے کہ آپ جب کسی کو فیسیلیٹیشن کا وقت آتا ہے تو اکاموڈیٹ نہ کریں, تب ان کو عقل آئے گی کہ اب یہ کیا کام ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایف بی آر کے اعداد و شمار ہیں, پولیس کے جرائم کے اعداد و شمار ہیں, ان کی ریکوری کے بھی چلے, ریکوری کے اعداد و شمار بھی ہیں, پرائیویٹ سکولز کے اعداد و شمار ہیں, سرکاری سکولز کی فیسلٹیز کے اعداد و شمار ہیں. یہ ہر سال پبلک ہونے چاہیے رینیول کے ساتھ. اس سال 2025 کے آپ طے کر لیں, ستمبر میں دینے, اکتوبر میں, دسمبر میں, 31 دسمبر تک ہیں. نیا تعلیمی سال جب شروع ہو پھر نیا اعداد و شمار آپ پبلک کریں, لوگوں سے اعتراضات بھی مانگیں اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک میں اویئرنیس کا طریقہ بھی ہوگا, ان کی شمولیت کا طریقہ بھی ہوگا. بالکل صحیح ہے کہ آپ پبلک کو موٹیویشن دیں, ان کو حکومتی سرکاری معاملات میں اختیار دیں شرکت کا, تو پھر اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں یہ درستگی پہ آ جائیں گے. میں نے جو جملہ کہا ہے نا کہ جرائم کی برکنگ ہوتی ہے 2 سٹیج پہ ہوتی ہے. پہلی بات تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی آزادانہ, یہ ظلم ہے. اب کمپیوٹرائز سسٹم آنے کے باوجود ایف آئی آر تو بہت مشکل سٹیپ ہے. گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور آپ نے ایک ایف آئی آر فرنٹ ڈیسک پہ ایک اطلاع دی کہ میرا بچہ گم ہو گیا, میری موٹر سائیکل گم ہو گئی, میرے کاغذات گم ہو گئے. اس نے درج کیا اور درج کرنے کے 1 منٹ بعد آپ کو ایک اطلاع آ گئی, ایک واٹس ایپ گروپ میں جو آپ کو نمبر دیا تھا آپ نے, اس پہ آپ کو ایک اطلاع آئی کہ جی آپ کے ساتھ تھانے دار فلاں محمد دین جو ہے اے ایس آئی رابطہ کرے گا. 1 گھنٹہ اس اطلاع کو نہیں آتا, اگلے ہی گھنٹے بعد جو ہے ایک میسیج اور آ جاتا ہے کہ آپ نے رابطہ نہیں کیا. آپ نے رابطہ نہیں کیا, کرنا اس نے, آپ نے اس سے بر وقت رابطہ نہیں کیا, آپ کی درخواست داخلے دفتر کر دی گئی. یہ سسٹم جو ہے نا یہ ہے بنیادی طور پہ ایف آئی آر کی برکنگ. ایف آئی آر درج کرنے سے انکار ہے, جو حق ہے ہر شہری کا, آزادانہ حق ہے, قانون دیتا ہے. دوسرا اختیار یہ ہے کہ جب سے یہ انفارمیشن ایکٹ آیا ہے کہ آپ اطلاعات تفصیلات لے سکتے ہیں,
یہ محکمے بن گئے، ان کے انفارمیشن کمیشن بن گئے. انہوں نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا یہ کام کر کے دکھائیں، اور وہ نہیں ہوتا. اب انفارمیشن کمیشن میں آپ پھرتے رہے. وہ شاہ صاحب تھے اس کے انچارج، اس کے ممبر تھے یہ ڈاکٹر عارف مشتاق صاحب جو ڈی آئی جی تھے، آئی جی تھے، وہ بن گئے ممبر. چودھری شوکت صاحب آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، ان کو ممبر لگایا گیا. لیکن لوگوں کو اب بھی انفارمیشن نہیں ملتی. کرائم رپورٹر ڈاٹا لینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. کئی مجھے کہتے ہیں کہ سر وہ ہم نے یہ فلاں فگر چاہیے تھے. اگر وہ فگر پہلے تو ملتے نہیں، اگر مل جائیں تو وہ اس حد تک کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو پڑھے نہیں جائیں گے. دو، تیسری بات یہ وہ درستی نہیں ہوتے، ان کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے. تو اعداد و شمار پہ ہم نہیں جا سکتے. ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ کم از کم، ہر ادارے کو چاہیے ویسے. وزارت داخلہ، اب وہ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں وزارت داخلہ، وہ جو سبھی گوندل ہیں، توصیف سبھی گوندل، وہ ڈائریکٹر ہیں انفارمیشن کے، پی آر کے، تو وہ بھیجتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن وزیر داخلہ، وفاقی صوبائی دونوں، سیکٹری داخلہ امور کے پوری کی پوری جو وزارت ہے، ان ساروں کو یہ چاہیے کہ پبلک کیا کریں یہ سارے معاملات، اور پھر دیکھیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے، بجائے آپ ان کو بھگا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. تو میرا خیال زیادہ مناسب ہے. اچھا، اگلی جو سٹوری ہے وہ گوگی بٹ صاحب آئے، پیش ہوئے جی آئی ٹی میں، سی سی پی او صاحب سے ملے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے ملے، اور اس کے بعد جی آئی ٹی نے انہیں گناہ گار ڈکلیئر کیا. اب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ بھائی میں تو تھا ہی نہیں، آپ جیو فینسنگ کروائیں، آپ کیمرے چیک کریں، آپ ثبوت دیں، آپ ثابت کریں کہ میں یہاں پہ موجود تھا، یا میرا امیر بالاج کے قتل میں کوئی ہاتھ ہے، یا میرا ٹی وی بٹ سے کوئی رابطہ ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مجھے گناہ گار ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک ڈی ایس پی کا نام تو نہیں لیا، ایک اس پہ الزام لگایا کہ وہ ان کے گھر کا بندہ ہے، اس وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہا ہے. اب یہ کیس کس طرف جا رہا ہے کہ ہر بندہ ہی سوشل میڈیا پہ آ گیا. اب گوگی بٹ وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے انٹرویو دے رہا ہے، بتا رہے ہیں کہ جناب میں تو انوالو نہیں ہوں. میری گوگی بٹ سے 2.5 سے 3 گھنٹے کی 2 ملاقاتیں ہوئیں انہی دنوں میں. جب انہوں نے نیوز کانفرنس کی، انہوں نے جی آئی ٹی کا سارا حال بتایا ہے. ان کو جس طرح کا گناہ گار لکھا گیا، چالان کیا گیا، وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. اس میں واضح طور پہ نہ انہیں یہ کہا کہ گناہ گار ہیں، نہ یہ کہا کہ بے گناہ ہیں. یہ ناظرین کی انفارمیشن کی وہ بات بتا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں تک پہنچی ہے. نیوز کانفرنس میں انہوں نے نہیں کہی. یعنی چالان میں گوگی بٹ مکمل طور پہ گناہ گار نہیں ہے. یہ تو نٹشل بتا دی نا، اب رزلٹ آپ کو دیا. گوگی بٹ نے مجھے وہ کہانی اندر کی سنائی جو ان کے ڈائلاگ ہوئے جے آئی ٹی کے اندر. پہلا جملہ سن لیں. گوگی بٹ، جن کا اصل نام خواجہ عقیل احمد، انہوں نے جے آئی ٹی پہ عدم اعتماد کر دیا، اور عدم اعتماد کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ مطالبہ کیا کہ عام شہریوں، نہ انہیں کشمیری سمجھیں، نہ انہیں سیاستدان سمجھیں، نہ تاجر رہنما سمجھیں، عام شہری آپ کے صوبے کا، لاہور کا بالخصوص، شہری لاہوریہ یہ اپیل، یہ استدعا، یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ نئی جے آئی ٹی قائم کر کے مجھے سنا جائے کہ میرا موقف کیا ہے، اور اگر میں گناہ گار ہوں تو میں ضمانت بھی اپلائی نہیں کروں گا، ساری عمر جیل میں کاٹنے کو تیار ہوں، اگر یہ انڈیپینڈنٹ تفتیش میرے خلاف ایک الزام ثابت ہو جائے. اب میں نے کہا جی کہ آپ جے آئی ٹی پہ عدم اعتماد کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، جملہ موجود ہے ریکارڈ پہ، میں لایا ہوں، ریکارڈنگ میری. ان کا یہ کہنا تھا گوگی بٹ کا کہ میں نے عدم اعتماد کیا کہ میرا بدترین مخالف میاں شفقت ڈی ایس پی، بدترین مخالف میاں شفقت ڈی ایس پی، اس بندے کو جے آئی ٹی کا رکن بنایا گیا. میں نے کہا کیا مخالفت آپ کی؟ کہتا ہے یہ شخص ہم پہ قاتلانہ حملے میں شامل ہے. ڈی ایس پی میاں شفقت، ڈی ایس پی قاتلانہ حملے. میں نے کہا وہ کب، کیسے؟ انہوں نے کہا یہ ڈی ایس پی تھے تو ان کے گھر سے راکٹ لانچر، بم، بارود اور وہ کچھ استعمال ہوا جو میرے گھر پہ تیفی بٹ، ان کے بڑے بھائی کزن خواجہ تعریف گلشن، ان کے گھر پر حملے کے لیے استعمال ہونے تھے. میں نے کہا اس کا ثبوت؟ کہتا ہے اس کا ثبوت ہم فراہم کر چکے. جی آئی ٹی میں جو کچھ ہوا اس میں نے بتایا، اس سے پہلے ڈی آئی جی کو بتا چکے، عمران کشور کو، اور اس سے پہلے
یہ اقرار جرم ہو چکا. سی سی پی اے اور لاہور تھے جو, ان کے سامنے, اس وقت کے ایک ایس پی سی آئی کے سامنے, ایک ڈی ایس پی سی آئی اے کی موجودگی میں, ایک ایس پی سی ٹی کی موجودگی میں, یہ ثابت ہوا کہ ان کے گھر سے وہ ہمارا حملے کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ جدید طرز کا راکٹ لانچر جو پھینکے جانے تھے, دستی بم, وہ برآمد ہو چکے. میں نے کہا جی وہ کہاں گئے, اس کا کوئی ریکارڈ, کوئی پوری تحقیق کی میں نے, کوئی دستاویز. انہوں نے کہا جی کہ وہ ریکارڈ پہ لائے گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ ریکارڈ somehow غائب کر دیا گیا. میں نے کہا یہ آپ پر حملے کا الزام آپ کس پہ لگا رہے ہیں؟ ڈی ایس پی پہ لگا رہے ہیں. کہتے یہ حملہ اس مقتول بالاج جو بھی ٹیپو پہلوان کے بیٹے قتل ہوئے, جن کا الزام تیفی, جن کا وہ مقدمہ بھگت رہے ہیں, انہوں نے یہ راکٹ لانچر اور لا کے رکھے تھے اور یہ ان کے گھر میں تھے جو ہم نے برآمد کروائے. ہمیں اطلاع ملی, پولیس نے برآمد کی, ہمیں پتہ لگا, بعد میں تحقیق میں تفتیش میں یہ ثابت ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں بالاج اس میں گرفتار ہوا ہمارے اس منصوبہ بندی میں, اور سی آئی اے میں ہتھ کڑی لگی, اس کو تصویریں بھی دکھائی انہوں نے, ہمیں ویڈیو بھی ایک دکھائی. انہوں نے کہا جی یہ اقرار جرم کیا ایک اس ڈی ایس پی کے بیٹے نے. ڈی ایس پی کون سا؟ جس کے گھر میں بالاج قتل ہوتا ہے, جس کی شادی میں, جس کے بچے کے ولیمہ تھا, اس کا بچہ بھی بالاج کے ساتھ ہمارے گھر پہ حملہ کرنے آیا تھا. 2 فائرنگ ہوئی تھی ایک ہی دن میں. تھانہ نصیر آباد کے سامنے تیفی بٹ کا گھر تھا, اور گوال منڈی چوک پہ نسبت روڈ پہ ان کا گھر تھا, اور خواجہ شکیل کے گھر میں بھی گئے تھے یہ, ان کا اپنے بڑے بھائی کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ڈی ایس پی کا بیٹا, ایک ڈی ایس پی انہوں نے سندھو صاحب کا نام لیا, عتیق سندھو, انہوں نے کہا عتیق سندھو کا تیفی بٹ صاحب سے میرے بھائی سے بڑا تعلق تھا. عتیق سندھو آیا میرے بھائی کے پاس کہ میں نے ملنا ہے آپ سے, بات کرنی ہے, کب بتائیں. اس نے کہا یار ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں ہمارے دوست, اب انہوں نے ڈی ایس پی کا نام کو سم تھنگ اقبال بتاتے ہیں, وہ ڈی ایس پی صاحب ہمارے دوست ہیں یار, ان کے بچے نے غلطی کی ہے, وہ اس کو کسی طریقے سے شراب پلا کے, نشہ لا کے بالاج جو ہے آپ پہ گھر کے حملے کے لیے لایا تھا, اور وہ حملے میں آپ کی مہربانی ہے, ہماری ریکویسٹ ہے, آپ دوست ہیں, کہ ڈی ایس پی کے بچے نے کوئی دانستہ ایکٹ نہیں کیا, وہ اس کو دوستی کے بہانے لے گیا تھا بالاج, تو اس نے یہ غلطی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا, میں نے تیفی بٹ سے اپنے بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب نے اسے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری یہ معافی مان لی, تم جا کے یہ بات ساری باتیں جو ہے نا یہ بتا دو سی سی پی او لاہور کو. وہ سی سی پی او لاہور کے پاس گئے, سی سی پی او لاہور نے کہا جی کہ کیا ہوا, اس نے کہا یہ ہوا. اس نے اس کو فون کیا متعلقہ تفتیشی کو کہ یار یہ بندہ میرے پاس آیا ہے, یہ فلاں ڈی ایس پی کا بیٹا ہے, تو اس کو تیفی بٹ صاحب نے معاف کر دیا, آپ ایسا کرو کہ یہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بالاج نے فلاں نے حملہ کرایا تھا. اس نے کہا بالاج تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہ میرے پاس صفائی دینے آیا ہوا ہے, اور قسم کھا رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ میرا کوئی تعلق نہیں. اس نے کہا پکڑ لو اس کو یہیں. اس نے وہیں بالاج کو گرفتار کر لیا. یہ گوگی بٹ صاحب نے واقعہ سنایا, پہلی بات. دوسرا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی میں نے عدم اعتماد جی آئی ٹی پہ اس لیے کیا کہ میاں شفقت اس کے ممبر تھے. میں نے کہا اندر کہانی کیا ہوئی, آپ نے کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا میاں شفقت نے مجھ سے سوال کیا کہ بتائیں بٹ صاحب یہ آپ فلاں پرانے کیس میں بھی نامزد ہوئے تھے, ایوان ادر والے کیس میں. انہوں نے کہا جی وہ 12 قتل 8 قتل 14 قتل جو تھے طاہر پرنس والے عید میلاد النبی پہ جو ہوئے تھے لوئر مال تھانے کے دودھ میں, وہاں بھی آپ نامزد تھے. تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی آئی ٹی کے سربراہ سے, ایس ایس پی صاحب سے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن سربراہ کہ ایس ایس پی صاحب اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے پرانے کیس میں, تو پیش اس کیس میں ہوا بالاج والے میں. نہیں میرا اس کیس جو بتا رہے ہیں میاں صاحب نے سوال کیا مجھے, جی آئی ٹی کے ممبر ہیں, میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ان دونوں کو سے. لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں, میں ان دونوں میں بری ہو چکا ہوں, یہ میرے پاس ہے, عدالت نے مجھے بری کیا ہے, ان کیسوں کا ختم ہو گیا, میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. نے کہا میں نے یہ بتایا عدالت میں کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے مخالف ڈی ایس پی ہیں, ان کے گھر سے میرے خلاف استعمال ہونے والا وہ راکٹ لانچر اور اسلحہ برآمد ہوا, جدید طرز کا اسلحہ. یہ میرے وہ انہوں نے جملہ کہا کہ یہ میرا ویر کٹ رہے ہیں. بٹ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ جملہ کہا کہ یہ ویر کٹ رہے ہیں. کہتے ہیں میرے 2 وکیل اور میرے 2 گواہ صفائی کی شہادتیں وہ میں ساتھ لے گیا تھا, وہ سارے ایک دم دیکھنے لگ پڑے. کہتے ہیں میں نے جب ان سے کہا تو میرا نہ میاں شفقت نے میری بات کا جواب دیا, تردید کر دیتے وہ. میاں صاحب ڈی ایس پی تھے, رکن ہیں, جی آئی ٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے بھی تردید نہیں کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی والے ساروں نے نظریں نیچے کر لیں اور مجھے کہا ٹھیک ہے بٹ صاحب آپ جائیں. یعنی وہ کہتے ہیں امپارشل اور ان بائسڈ انکوائری ہونی چاہیے. آخری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. ڈیفنس میں جو سی سی ٹی وی ٹیکنیشین ہے اس نے قتل کیا, اور کہتے ہیں کہ بڑا سنسنی خیز مرحلہ تھا اور بڑا نفسیاتی کو قتل تھا. وہ کیس کیا ہے؟ اب جو اطلاعات تفصیلات باہر آئی ہیں نا منظر عام پہ,
میں وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اوکے. جدید دور ہے, ہر چیز کو فورینزک ایکسپرٹس مختلف سٹیجز کے تحت جو ہے نا تحقیق تجزیہ کرتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس چھوڑ دیں, وہ تو بہت مائکرو سے بھی کہیں دور. یہ صرف فورینزک جو ہے نا یہ کرنا عام ہو گیا ہے, اور وہ ساری بالکل ایک ریزہ جو ہے نا اس کی تفتیش بتا دیتے ہیں. پہلے آپ کو پتا ہے, آج سے پہلے جب ہم کرائم رپورٹر تھے تو کیا ہوتا تھا, ایک ڈکیتی ہوئی, ایک جاتا تھا گروپ سی آئی اے کا, ڈکیتی بڑی ہو, اس میں سی آئی اے گروپ جاتا تھا, اور سی آئی اے کا بزمی صاحب گروپ جا کے 2 کام کرتا تھا. عدسے ذریعے نشانات, فنگر پرنٹس اٹھاتا تھا. دوسرا, بڑی اتنی بڑی فائلیں ساتھ ہوتی تھیں, مدعی کو اہل خانہ کو دکھاتا تھا, یار یہ تصویر اس سے ملتی تھی, وہ بندہ ایسا تھا, قد اتنا تھا, داڑھی ایسی تھی, شیو کیا ہوا تھا, کلین شیو تھا, خوش شکل تھا, چال ڈھال کیسی تھی, بھاگا کدھر کو. پھر وہ کنفیوز ہو جاتا تھا مدعی اور اس کے گھر والے کہ یار یہ بھی شکل ویسی ہے, یہ بھی شکل. وہ تصویریں اس طرح کی تھیں کہ تصویریں دیکھ کے آپ خود کنفیوز ہو جاتے تھے. سی آئی اے نے یہ کام شروع کیا, کئی کیس اچھے بھی سامنے آئے, اس کے بعد جو ہے ان کی تفتیش تحقیق میں برآمدگی بھی ہو گئی, گرفتار بھی ہوئے ملزم, گینگ پکڑے گئے. لیکن اس گروپ کا نام رکھا مطمئن گروپ. میں واقعات پرانے اس لیے سناتا ہوں کہ لوگوں میں چاشنی اور جو اصل کہانی ہے نا کہ ان کی دلچسپی برقرار رہنی چاہیے. کرائم بڑے عجیب طرز کے گزرے ہیں ہمارے ساتھ. وہ جو مطمئن گروپ تھا نا, وہ گھر والے 50% یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ملزم پکڑے گئے, یہ جو فنگر پرنٹ اٹھا لو جی اصلیت دیکھ لیا, انہیں کنڈا پھڑا سی نا گیٹ دا, لو جی سارا پتہ لگ گیا محمد دین سی کانے دا رہن والا ہے, ایسے لو جی اے تصویر تسی دیکھا نا یار یہی اس علاقے میں واردات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں یہ مطمئن گروپ, ہاں سنیں, یہ مطمئن گروپ تھا. یہ مطمئن گروپ جو ہے یہ اس طرح ریکوریاں شروع ہوئیں. لیکن یہ مطمئن گروپ سب کچھ کرے اپنی جگہ پہ, ایک کام یہ کرتا تھا, یہ اسٹیبلش کر دیتا تھا کہ یہ گینگ فلاں ہو سکتا ہے, یہ فلاں گروہ کی کاروائی ہے, اور یہ قریب وہی نکلتا تھا, یہ پکڑ لیتے تھے. لیکن یہ سارا کام اب مطمئن گروپ کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو بالکل پتہ لگتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنیاد پہ, شخصی ذہن جو ہے, شخصی ذہنیت, اس کی بنیاد پہ مصنوعی جو ہے, یا آپ کو فورینزک بتاتی ہے. میں یہ جو کیس ہے نا جس میں یہ کہا گیا کہ حسن کا ایک گھر ہے, ایک شخص ڈیفینس میں رہتا ہے, اس کا گھر ہے, اس کے 36 سال کا نوجوان تھا, یہ اس کے خدا اس کی مغفرت کرے, بڑا ظلم ہوا اس کے گھر میں. اس کی والدہ تھی, اس کی اہلیہ تھی, اس کی بیٹی تھی گھر میں, حسن کی. اس کے گھر میں جس شخص نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے تھے اس کا نام تھا ادریس. یہ دوبارہ کیمرے خراب ہو گئے, 2 کیمرے بند ہو گئے اس میں سے, 8-9 کیمروں میں سے. یہ بلاتا ہے اسی مکینک کو دوبارہ, وہ مکینک گھر آتا ہے, یہ کہانی بتائی جا رہی, مکینک گھر آتا ہے, گھر آ کے کسی لین دین پہ کہ تو نے اتنے پیسے لیے تھے پہلے, تو نے صحیح نہیں کیا, جو جھگڑا ہوا تھا, تلق کلامی جھگڑا ہو گیا. یہ انتظار کرتا ہے, یہ کہتے یہ ہیں کہ ایک کمرے میں لے جا کے بیوی کو, والدہ کو, بچی کو جکڑ دیتا ہے, منہ پہ ٹیپ لگا دیتا ہے, جو کہانی بتائی جا رہی ہے. ایف آئی آر بھی یہی ہے. اور اس دوران اس کے پاس جاتا ہے, حسن کے پاس. حسن کو باہر جا کے دوسرے کمرے کسی اور جگہ پہ برآمدے میں اس کو قتل کرتا ہے. قتل کر کے لاش گھسیٹ کے اندر لاتا ہے, اور لاش کے پاس یوں بت بن کے بیٹھ جاتا ہے. 18 گھنٹے بعد ایک خاتون آتی ہے, وہ خاتون اس کی عزیزہ مقتولہ کی, جو خاتون خانہ تھی اس کی عزیزہ, وہ بیل دیتی, جواب نہیں آتا, کھٹکھٹاتی, جواب نہیں آتا, اندر سے بند ہے. یہ 15 پہ اطلاع کرتی ہے, پولیس آتی ہے, پولیس آ کے دیکھتی ہے کہ وہ مردہ پڑا ہے, حسن قتل ہے, اور وہ پاس بیٹھا ہوا ہے, وہ پاس بیٹھا سوچ رہا ہے. یہ کہانی بتائی جا رہی ہے. اور دوسرے کمرے میں جاتے ہیں, بندھے ہوئے, ماں اس کی حسن کی, بیوہ اور بیٹی, یہ وہاں ہے. وہ ان کو چھڑاتے ہیں, کھلاتے ہیں, اور وہ پولیس کاروائی کرتی ہے, اس کو گرفتار کر لیتی. یہ کہانی بتائی گئی, ایف آئی آر بھی یہی ہے. میں اس سے 100% اختلاف کرتا ہوں کہ جو ایف آئی آر میں کہانی ہے وہ نہیں ہوگی. اگر یہ درست ہے تو مجھے اس جن کا نام بتائیں, ادریس کا حلیہ بتائیں, اس کا پرانا ریکارڈ بتائیں, جو ایک شخص گھر کے
3 عورتوں اور ایک شخص کو قتل کرتا ہے, 3 کو محبوس کرتا ہے, یرغمال بناتا ہے, منہ پہ ٹیپ لگاتا ہے. فزیکلی ہیومنلی ایک شخص یہ نہیں کر سکتا, وہ جتنی جناتی طاقت کا بھی حامل ہو, ممکن ہی نہیں ہے. مے بی انٹیروگیشن میں مزید لوگ بھی سامنے آ جائیں. ہاں, یا تو زیادہ لوگ ہیں, وہ بلاتا ہے کسی کو, یہ جنونی ہے, مخبوط الحواس ہے, جو مرضی کہہ لیں اس کو, جناتی طاقت کا حامل میں نے کہا ہے, یہ سارا کچھ ہے. ایک اکیلا بندہ یہ ایکٹ نہیں کر سکتا. ایک اور پوائنٹ ہے, این ممکن ہے, یہ تو فورینزک جب اس کا رپورٹ آئے گی اور اس کا اینٹی مارٹم پوسٹ مارٹم دیکھا جائے گا, کیمیکل تجزیاتی اجزاء جو ہیں وہ سامنے آئیں گے تو پتہ لگے گا. لیکن فی الحال کیا اس نے ان کو بے ہوش کیا پہلے مرنے سے پہلے, باندھنے سے پہلے بے ہوش کیا؟ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے, نقطہ یہ ہے, کیا اگر ان کو بے ہوش کیا, وہاں سے کسی دوائی, کسی کیمیکل کی کوئی بوٹل مل گئی, کوئی نشان مل گیا, ان کے کیمیائی اجزاء جو ہیں مطلب زندہ ہی ہیں وہ خواتین, تو وہ یہ بتائیں کہ ہم پہ کیا ہمیں کھلایا پلایا, سنگایا, کچھ فریج کی آئٹمز دیکھی جائیں, تفتیش کے سارے مرحلے جو ہیں ان سے گزرا جائے, فرش پہ نشانات دیکھے جائیں. ایک کیس تھا حمیرہ اصغر کا کراچی میں, آج اس کی لاش کئی مہینے بعد 8-9 ماہ, میں نے یہ کہا تھا اس کا کچھ نہیں بننا. ہاں, کیونکہ ثبوت مٹ جاتے ہیں اتنے دن میں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ دھبے ضرور ملے ہیں, شائبہ ہے کہ قتل کیا ہو, لیکن چونکہ ثبوت ہی نہیں ہے کوئی, وہ ظاہر ہے کہ 8-9 مہینے بعد کیا ثبوت ملے گا. اس طرح کے واقعات کو کمزور کرنے کے لیے, ثبوت مٹانے کے لیے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ملزم فاتر العقل ہے. جو کراچی میں مصطفیٰ عامر کے میں کہا گیا نا کہ ارمغان شہید تھا اور اس کا علاج چل رہا تھا, نور مقدم کے کیس میں کہا گیا, نور مقدم کے جعفر کو کہا گیا. اچھا, اس میں یہ بھی جنونی لگ رہا ہے نا کہ جیسے 18 گھنٹے ایک لاش کے پاس ایسے بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل کرنے کے بعد, جنونی تو لگ رہا ہے. 5 مختلف ایکٹ بنتے ہیں ترتیب وار. یہ 5 ایکٹ ایک شخص نہیں کر سکتا, بہت بڑا جن ہو, بھوت ہو تب بھی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے ان کو زہر دیا, نشاور شے دی, کچھ سنگھایا اور یہ سارا ایکٹ کیا, تو وجہ نات کیا ہے؟ کیا محض یہی ایکٹ تھا کہ اس نے کہا یہ کیمرے خراب کیوں ہو گئے, تم نے اس وقت اتنے پیسے لیے تھے, اب اتنے دوں گا, نہیں دوں گا؟ یہ تو تکرار اکثر ہو جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس حد تک بندہ جائے گا کہ جو شخص ایک معمولی سی بات سے اس قدر انتقامی ذہن بنا لے گا, یہ بھی غلط ہے. دیکھیں, انسانی نفسیات جو ہے نا, اس سے کھیلا ایک حد تک جا سکتا ہے. آپ ماہرین, ہاں, اس کیس میں سائیکولوجیکل آسپیکٹ زیادہ ہے. ماہرین نفسیات شامل کیے جائیں اس ٹیم میں جو اس کی تفتیش کر رہی ہے, اور ایک کئی پولیس ماہرین, نفسیاتی ماہرین بھی ہوتے ہیں. ریٹائرڈ ایس پی تھے چودھری احمد خان چدڑ, چودھری مسعود عزیز, آپ نے دیکھے ہوں گے وہ پرانے دور کے. حاجی عمر ورک تھے نا پرانے تفتیشی, جو گویڑ بھی نفسیات کا ایک مسئلہ ہے, گویڑ کے تحت کرتے تھے. وہ جو گویڑیے تھانہ دار تھے, گویڑیے ایس پیز تھے, پولیس افسر تھے, میرا خیال ہے کہ ان کی خدمات لی جائیں اور اس کیس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے. یہ ایک حسن کی موت نہ سمجھی جائے, یہ سمجھے کہ معاشرے کا ہر حسن ہے نا, وہ اس طرح قتل ہو سکتا ہے اگر ہم نے آج اس کی صحیح تفتیش نہیں کی. اور میرا خیال ہے کہ اس کی تفتیش کے تمام پہلو جو ہے نا, ان کو باریک بینی سے دیکھا جائے اور پھر اسے پبلک بھی کیا جانا. بالکل صحیح ہے, بہت بہت شکریہ نعیم صاحب. ناظرین, حسن کو گھر میں قتل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادریس CCTV کیمرہ ٹیکنیشین تھا وہ اکیلا ہے FIR کے مطابق. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی اتنے لوگوں کو یرغمال بنا کے اس کے بعد قتل کر سکتا ہے؟ یہ نفسیاتی ہو سکتا ہے یا جنونی ہو سکتا ہے, یا پھر اس کے ساتھ مزید لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں جا کر سکتے ہیں.